वेलकम बैक जी, खुश आमदीद राइजिंग पाकिस्तान है। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपने सुबह से तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। आज हमने बहुत सारी बातें की, आज हमने मार्बलिंग आपको सिखाई, टेक्निक की क्या है। अब ये तो अब आप ये देखें ना, ये नुकसान होता है लेट उठने का। जो वो कहते हैं ना, जो सोता है वो खोने वाला एग्जैक्टली। एहतियात बरतनी चाहिए ना अल्फाज के इस्तेमाल में है। वो कहते हैं ना कि आप फिसल जाएं, ज़बान को नहीं फिसलना चाहिए। एग्जैक्टली, कि वहाँ पर फिर गुंजाइश नहीं। तो खोने वाला खोता है कि आज आपने हमारे प्रोग्राम से जो कुछ आप सीख सकते थे आप वो नहीं सीख सके, लेकिन अब सीखने का मरहला क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान में जारी है 9 बजे तक, तो येलो सोफा पे हमने आज दावत दी है। जनाब दावत दी है हमारे साथ, मोटिवेशन की भी बात करते हैं, इंस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं जनाब शेख मोहम्मद अली साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं मैडम सबीन अली, मिसेस सबीन अली, जो दोनों कपल हैं माशाअल्लाह। मगर इनको बुलाने की वजह इनकी अपना जो है कि शी इज़ अ कुकिंग एक्सपर्ट, यूट्यूबर भी हैं, और दोनों मिलकर अपनी अपनी जगह पे जो जो खुदा ने इनको इल्म अता किया है, जो जो इनको चीज़ अता की है, जो जो इनको मिला हुआ है, उसको आगे लोगों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हम इसको सदका जारिया कहते हैं जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल जी, वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आज तशरीफ लेके आए। अच्छा, सबसे पहले क्या इंस्पिरेशनल स्पीकर, तो आपने इंस्पिरेशन अपनी मिसेस को दी सबसे पहले कि जनाब वो अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दें। कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? उल्टी तो हो सकता है, कैसे इंस्पिरेशन आई? हाँ, ऐसे ये बात भी। She was already inspired. So yes, she has been trying different things over the years. तो खुद ही अपना तारुफ कराएंगी, बताएंगी। बट व्हाट आई नो इज़ के खाना बनाना आर्ट वर्क है और इस तरह के डिफरेंट स्कूल में पढ़ाना, तो एक जर्नी रही इनकी। और शी फाउंड हर निश इन कुकिंग, ठीक है, एंड शी वाज अ वेरी गुड कुक। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट कि इसको सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड किया जाए और इसी को सॉर्ट ऑफ आगे बढ़ाया जाए। तो अक्सर हमारे माशरे में देखा गया है कि हस्बैंड्स जो हैं वो लेडीज़ को बीइंग अ मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी वो इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते कि लाइक मैं कमा रहा हूँ या मैं आई एम द ब्रेड विनर, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं शुरू से आई वॉज़ वेरी ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड इन दिस रिस्पेक्ट। आई सेड कि जो आप करना चाहें, वेदर स्कूल में जाके आपने टीचिंग करनी है या जो भी करना है, तो ज़रूर कीजिए, एक्सपेरिमेंट करें। तो चूँकि शी वॉज़ अ गुड कुक, तो इट स्टार्टेड विद मतलब एक छोटा सा इंसिडेंस आपको सुनाते हैं। इनके स्कूल बच्चे दे गो टू द सिटी स्कूल, ऑल 3 ऑफ देम। तो वहाँ वो मेले वगैरह लगते हैं, तो उसमें यू नो एक स्टॉल ले लिया एंड द एंटायर फैमिली गॉट इनटू इट, इवन द किड्स। और दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और उससे आगे फिर ये आप बताएंगे। इनकी तरफ तो मैं जाऊँगा, मगर मुझे आप तरह बताएं ना कि आप अपने बारे में तो बताया नहीं है। इससे तो ये लग रहा है कि आप इनके ज़ेरे असर हैं। आप ज़ेरे असर हैं कि उन्हीं की बात करते हैं, अपने बारे में बताया नहीं है। चलिए अच्छी तैयारी करवा के भेजिए। कितना असर है ये बाद में आएंगे, क्योंकि आपने खुद उस तरफ भेज दिया है, तो फिर हम आपकी तकलीफ करेंगे भाई। ठीक है, सिखाया तो, बताया तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन ये है कि बहुत चीज़ें ट्राई की, क्योंकि मैंने आर्ट वर्क भी सीखा है और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कोर्सेस भी किए हैं, तो सब कुछ ट्राई किया। और छोटे छोटे घर पे ही एग्जीबिशंस करती रही। तो उसके बाद फिर ये कि 6-7 साल हो गए हैं, तो पहले तो फ्रोज़न फूड से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फिर जैसे कि वो बिरयानी के बारे में कहा जाता है ना कि वो यहाँ अच्छी होती है या वहाँ अच्छी होती है, तो हम ये चाहते थे कि इस्लामाबाद के को भी वो किया जाए, आगे किया जाए कि यहाँ की बिरयानी भी अच्छी होती है। तो बस वो एक बिरयानी का ही पूरा एक फेस्टिवल हुआ था आज से कोई 3 साल पहले। तो उसमें भी मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया और काफ़ी पसंद किया गया। उसके अलावा ये कि मैं घर पे जो भी घर से ही होता है मेरा काम, फूड जो है बाकी इस्लामाबाद में, पिंडी में, सब जगह डिलीवर करा जाता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि बिरयानी का
آپ کے معدے سے تعلق ہے یا نہیں ہے یہ تو بعد میں بات کروں گا. مجھے لگ رہا ہے بریانی کا دل سے تعلق ہوتا ہے, اوہ اللہ, اس میں دماغ نہیں آ سکتا, بنانے والے کا بھی دل تعلق ہے. نہیں مجھے کہیں سے خوشبو آ رہی ہے بریانی کی. ہو سکتا ہے بنا کے لائے ہوں. It's too early in the morning, ہم لا نہیں سکے. نہیں ارے کوئی نہیں, ہم آ میں نے جائیں کہا گے. ہامون آپ آ جائیے گا. دیکھیے میں تو ان مردوں میں سے, مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ میں تو اس دن بھی کہہ رہا تھا تو ہم انجوائے کر رہے تھے, میں تو آٹا گوند بھی لیتا ہوں, مگر اب تو مشینیں خیر آ گئی ہیں, آٹا پیڑے بھی بنا لیتا ہوں, تو آئی ڈونٹ مائنڈ ہیلپنگ آؤٹ مائی وائف ان دا کچن. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ مزہ آتا ہے. آپ وہاں پر جو کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ سب زیادہ مزے کی کنورسیشن ہوتی ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میاں بیوی میں جو سب سے گہرا پیار کا تعلق جہاں بنتا ہے وہ کچن ہی ہے. اور جب آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں بیوی کو کچن میں, تو اس وقت جو آپ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے زیادہ خوبصورت باتیں آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے. یہ اس آپ کے کیس میں یہ ویلڈ ہے؟ بالکل بالکل ہے, بالکل ہے. بلکہ وہ ایک کہاوت ہے انگریزی کی, the route to a man's heart is through his stomach. تو مجھے جب پتہ چلا شادی سے پہلے کہ شی واز اے گڈ کوک, ان کی والدہ بہت اچھی کوک تھیں. ان لوگوں کا تعلق علی گڑھ سے ہے بیسیکلی, وی فرام کراچی. سو جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے کہا بس جو والدہ لے کے جاتی ہیں اس گھر میں, لڑکی دکھا رہے ہیں, وہ ٹرے لے کے آ رہی ہے, ایک ٹپیکل سیناریو ہوتا ہے. تو وین اٹ کمس ٹو کوکنگ ماشاء اللہ شی از گڈ. اور بریانی واقعی جیسے کہ انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی اسلام آباد میں جب ہم آئے 20 years ago تو پلاؤ ہی کو سمہاؤ بریانی کہا جاتا ہے. اب لیٹلی ٹرینڈز آئے ہیں اور کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں بریانی بنانے والے, ادروائز اچھی بریانی نہیں ملتی تھی یہاں. اچھا یہ بتائیں مجھے بچوں کے حوالے سے, کیونکہ آپ دونوں بزی بھی ہیں, آپ کی اپنی جاب بھی ہے, آپ نے ایک انسپریشن بھی ہیں, آپ بھی جو ہے, پر بچے جو ہوتے ہیں ہمارے آج کل پیرنٹنگ ایک بڑا مشکل سبجیکٹ بن چکا ہے. ان کو ٹائم دینا بھی, ان کی تربیت کرنا بھی, اور بچے کھانے پینے کے معاملے میں بڑے فصیح ہوتے ہیں, وہ تو آپ ہی سے پوچھیں گے. مگر آپ پیرنٹنگ کو کتنا اہم رول سمجھتے ہیں آج کے زمانے میں بچوں کو نسبتاً پرانے وقتوں کے؟ کیا بچوں کو زیادہ ٹائم چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت ضروری ہے. ایک مس نومر ہے ہمارے ذہنوں میں آج کل کہ اسکول ہم نے بھیج دیا, اچھے اسکولوں میں داخلہ کرا دیا, تو اسکول والے چونکہ وی آر پیئنگ سو مچ منی, تو وہی بچوں کو سدھار دیں گے اور وہی بچوں کو سکھا دیں گے. اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے, ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ گھر سے مل سکتی ہے, اور وہ ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اسپیشلی جب بچہ پیدا ہونے سے لے کے 5 سال تک کا جب ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا جو تربیت والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اب اس میں تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کی اپنی اچھی تربیت نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ آگے کیسے پیرنٹنگ کریں گے. بلکہ ایک میرا ون آف دا سبجیکٹس ہے وی بوتھ اسپیک آن از افیکٹو پیرنٹنگ اسکلس, بیکاز پیرنٹنگ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا. شادی ہو جاتی ہے اور ہم ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. پرانے دور میں تو نانیاں دادیاں کچھ بتا دیتی تھیں, کچھ پیرنٹس نے بتا دیا, کچھ ہم نے دیکھ لیا, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا گھٹی میں پڑا ہونا, تو وہ چیزیں جو والدین سے دیکھیں, اپنے ماحول میں اپنے معاشرے میں دیکھیں, تو وہ سارٹ آف امبائب کر لیں. لیکن سبین اکثر اوقات یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے نا کہ جو اب آپ نے بتایا کہ نانیوں دادیوں سے بھی ہم سیکھ رہے ہوتے تھے, ڈیفینیٹلی ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی تک, لیکن اب جو بچوں کا بھی کہنا ہوتا ہے اور کچھ پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دور کے بچے اور تھے, اب دور بدل گیا ہے, تو اب بچوں کی اب جو پیرنٹنگ آپ کی ٹپس ہیں وہ بھی چینج ہو گئی ہیں, وہ بھی میتھڈز چینج ہو گئے ہیں. سو آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو ڈیل کیا اب آج کے بچے کے ساتھ؟ پہلے تو بات, اب مجھے نہیں پتا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں نہیں, اگر ایگری کرتی ہیں تو آج کے بچے کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ اچھا جیسے پہلے تھا وہ ایک تو یہ سوشل میڈیا اور یہ سب جو ہمارے بچوں کے, ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو اس کی اب کے اور پہلے کے بچوں میں بھی واقعی فرق ہے. یعنی ہر دور میں ہم یہ سنتے آ رہے ہیں, جب ہم بڑے ہو رہے تو تبھی یہ کہا جا رہا تھا پہلے جو بچے تھے اب بچوں میں فرق ہے. لیکن واقعی میں اب بچوں میں, کیونکہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تو انکریج کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو سے میں سیکھتی ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی اب ہمارے بچے مطلب اس سٹیج سے تو نکل گئے ہیں کہ جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں, جن کو ہر وقت یہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, نظر رکھنی پڑتی ہے. لیکن اس ٹائم پہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے تھے, جیسے آپ کا سوال تھا کہ ہم نے فل ٹائم ان کو دیا,
اتنا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ باہر بھی جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے تب بھی آپ کو ایک کچھ ٹائم ایسا گھر میں ضروری ہے کہ جس میں آپ بچے کے ساتھ وقت گزاریں, اس کو پوچھیں, اس سے سوال کریں, کیونکہ ہمارے یہاں سوال کرنا ختم ہو گیا ہے. پرائیویسی والا ہو گیا نا, یہ ایک فیکٹر بہت سب زیادہ ہو اپنی گیا اپنی کہ دنیا میں مگن ہیں. 10 سال کے بچے کی کہا جا رہا ہوتا ہے اچھا جی پرائیویسی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو اس دوران آپ پوچھ نہیں پا رہے ہوتے اور آپ پوچھ نہیں رہے ہوتے. ایک ٹائم تو ایسا ہم نے ابھی بھی رکھا ہے, بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اس کے باوجود بھی, کہ ایک ٹائم ہم سب ساتھ بیٹھیں تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آج یہاں آپ نے کیا کیا, آپ نے, تو اس طرح سے اس سے بچے کے جو ہے وہ زیادہ بجائے اس کے کہ وہ کسی اور سے جا کے اپنی پرابلمس کو شیئر کرے تو وہ ہم سے شیئر کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ آج ہوا ہے, یا جو بھی کچھ واٹ ایور اس کی پرابلم ہے وہ ماں باپ سے شیئر نہیں کرے گا تو وہ پھر کہیں اور کوئی اور ڈھونڈے گا اس. سو ماں باپ کو بچوں کے ساتھ فرینڈز بننا پڑتا ہے. فرینڈز بننا پڑتا ہے. اچھا اب یہ بھی تو ہم کرتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو واک پہ بھی لے جاتے ہیں, مارننگ واک پہ. جب آپ واک پہ جاتے ہیں تو اس وقت ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے جو صبح جلدی اٹھتے ہیں کہ آپ آپس میں بات بھی کرتے ہیں, بہت ساری جو الجھنیں ہوتی ہیں وہ سارٹ آؤٹ آپ کر لیتے ہیں جب آپس میں کرتے ہیں. پھر ایک اور ابھی اب ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اسی پہ میں گیا ہوں ایک اسپورٹس شاپ پہ, تو اس نے کہا کہ میری بہت زیادہ لوڈو اور کیرم بورڈز بڑے بکے ہیں. تو میں اس سے پوچھا تھا یار یہ کیسے ہوا ہے, کہتا ہے کہ آپ لوگوں میں احساس ہونے لگ پڑا عید ہے, 3-4 دن بچے گھر پہ ہیں, تو سوشل میڈیا سے ہٹانے کے لیے ہم آپس میں گیمز کھیلیں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیسے اپنے ساتھ انوالو کر سکتے ہیں؟ ہاں, بچوں کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. وہ جو پرائیویسی والی آپ نے بات کی کہ ان کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ لائک پیرنٹس ہماری پرائیویسی ڈسٹرب کر رہے ہیں کیا, لیکن اس کا ایک سماؤ آٹومیٹیکلی کچھ ہو گیا اتفاق سے. اور جو کہتے ہیں جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے. مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے, بہت عرصے سے. I've been abroad, I've lived and worked in 8 countries, been to 12 more. تو یہاں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جب میں جاب بھی کرتا تھا فار ایگزامپل, تو فرائیڈے کے روز میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا. I was working for the Higher Education Commission. تو I would made friends with the directors there, with the vice chancellor and everything. اور اپنی پریزنٹیشنز وغیرہ وہاں رکھ لی, and I would tag my family along. All the kids, drive my own car. So go there, do my work, have lunch, and then take them to places to see. تو وہ اپنا بھی شوق پورا ہو رہا تھا, اس میں کوالٹی ٹائم مل رہا تھا بچوں کے ساتھ. یہاں سے آپ کو ہارڈ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, wherever آپ جا رہے ہیں, تو وہ بات کرنے کا ٹائم مل رہا ہے. جو انوائرمنٹ ہے, جو کچھ آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہو رہا ہے, ٹائر پنچر ہو گیا, یو نو, یا کوئی بھیک مانگنے والا ہے, اس سے کیسے بات کرنی, اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو عام روٹین میں بیسیکلی جب آپ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے فیملی, تو اس میں آپ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ اپنے بچوں سے سیکھ رہی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی بچے تو ماں باپ سے ہی سیکھ کے بڑے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ افیکٹو پیرنٹنگ آپ نے بہت اچھی ہمیں ٹپس دی. ہم چلتے ہیں ذرا ایک بریک کی جانب. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو تھوڑا بات کریں گے کہ بچوں کو کس طرح سے, کیونکہ ہمارے ساتھ انسپریشنل اسپیکر موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے ذرا ان سے پوچھیں کہ بچوں کو انسپائر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, ان کو موٹیویٹڈ کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ یوٹیوبر موجود ہیں, تو جتنے بھی ینگسٹرز ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو بھی موٹیویشن چاہیے, یا ان کو بھی پہلا سٹیپ تو لینا ہی لینا ہوتا ہے سب نے, کہ کسی طرح سے پہلا سٹیپ لیں اور وہ بھی یوٹیوبر بن جائیں. تو اس سب پہ بھی ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک رائزنگ پاکستان میں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد علی صاحب, انسپریشنل اسپیکر ہیں, اور ان کے ساتھ مسز سبین علی بھی موجود ہیں. ہم ان دونوں سے جو بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, جو ایک اہم سوال جس سے میں چاہوں گا کہ اوپننگ کر کے پھر میں شیخ محمد علی صاحب کے ساتھ جاؤں, کہ ہمارے ساتھ جو آج کل ایک بڑا مسئلہ آتا ہے جو میرے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے, جب ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ آج کل کے کم عمر بچے بھی ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے بچوں کو ایک پروڈکٹ سمجھ لیا ہوا ہے جو ہم کچھ خود نہیں کر سکے, ہم چاہتے ہیں ہمارے وہ بچے کریں, اور ہم نے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالے ہوتے ہیں. بچوں کی اپنے ایمبیشنز ہوتے ہیں, مگر اس کے اوپر ہم اپنے ایمبیشنز جو اپنے گولز کے اوپر نافذ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس حد تک درست ہے, کس حد تک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پریشر جائز ہے, یہ بات ہم پوچھیں گے شیخ محمد علی صاحب سے. جی سر, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد پیدا کیا ہے اور یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر لیٹس سے میرے 3 بچے ہیں تو ان تینوں کی ڈفرینٹ ایبلٹیز ہیں ہر چیز میں، چاہے وہ تعلیم میں کیوں نہ ہو، تو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہم جنرلی ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم ججمنٹل ہو گئے ہیں، ہم بہت کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں، چلیے اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس کیوں نہیں وغیرہ. تو بچوں میں بھی جنرلی ہم اس طرح کی تفریق کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر پہلا بچہ ہے ہمارا اور وہ بہت پڑھائی میں اچھا ہے تو دوسرے اور تیسرے کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بھائی چونکہ بہت اچھا ہے پڑھائی میں لہٰذا آپ نے وہی گریڈز لانے اور A* لانا ہے سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس بچے کی سائیکی کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے. اچھا سمہاؤ یہ خوش قسمتی ہے میری شاید کہ میرے والدین نے مجھے کبھی پش نہیں کیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جنرلی when I was growing up at my age تو ایک یہ تھا کہ جی بیٹا ہے تو وہ انجینئر بنے گا، بیٹی ہے تو وہ ڈاکٹر بنے گی. یہ ایک سیناریو پریویلنٹ تھا. لیکن اب حالات چینج ہو گئے اور ہم نے یہ کیا لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی پش نہیں کیا، بٹ اتفاق سے میں الیکٹرانکس انجینئر بن گیا. بٹ بفور ایک چھوٹا سا آپ کو جوک یا انسیڈنٹ سناتا ہوں وچ از ریئل. ون آف مائی پروفیسرز 2 weeks prior to graduation انہوں نے کہا شیخ تم سب کچھ کرتے ہو بٹ یو ناٹ کٹ آؤٹ فار الیکٹرانکس انجینئرنگ. اینڈ ہی واز رائٹ. بٹ 2 weeks before graduation میں نے کہا خدا را اب بتا رہے ہیں آپ مجھے، پہلے بتا دیتے تو شاید میں کچھ چینج کر لیتا. بیکاز کراتے آپ کھیلتے ہیں، سوئمنگ پول میں آپ پائے جاتے ہیں، سنا ہے نائٹ کلبز میں آپ جاتے ہیں، گٹار آپ بجاتے ہیں وغیرہ، امریکن ساکر، باسکٹ بال، دس واز ان دی US آف کورس. تو بٹ الیکٹرانکس انجینئر تو بڑے کول کیلکولیٹر ٹائپ کے انجینئرنگ مزاج کے، وہ چشمہ تو خیر میں پہنتا ہی ہوں وغیرہ، اور وقت بکس میں گھسا ہوا ہونا. تو یو ڈونٹ لک لائک دیٹ. اینڈ ہی واز رائٹ. تو وہ جیسے کہتے ہیں شاید بصیرت کی آنکھ ان کی کھلی ہوئی تھی تو انہوں نے وہ دیکھ لیا مجھے اس روحانی اس سے. اینڈ آئی ہیڈ اے پرابلم وین آئی کیم بیک when I was pursuing my electronics engineering, getting a job and everything. اور یہی ہوا کہ اس کے بعد میں نے سوئچ کیا ٹورڈز بزنس مینجمنٹ اور میں نے ماسٹرز بزنس میں کیا اور پھر اس سے بھی بور ہو گیا. میں بہت جلدی چیزوں سے بور ہو جاتا ہوں. تو ڈو دس جیک آف آل ٹریڈ ٹائپس، بین دیئر ڈن دیٹ وغیرہ. اینڈ آئی فاؤنڈ مائی نش ان بینگ اے پیپلز پرسن. تو وہی پیرنٹنگ بھی اس میں آ جاتی ہے اور سیکھنا بھی اس میں آ جاتا ہے سب کچھ. کہ ہمیں کوئی یہ نہیں سکھاتا. فار ایگزامپل میں آفس جاتا ہوں تو میرا ایک باس ہے، مجھے اسے پلیز کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور میرے انڈر لوگ ہیں مجھے ان سے کام لینا ہے. تو پیپلز پرسن کا جو ورڈ ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا. ہاؤ کین آئی بی اے گڈ پرسن in the office whereby my boss would be happy with me اور میں اپنے subordinates کو carrot and stick approach کے through happy رکھ سکوں، اپنی wife کو happy رکھ سکوں، اپنے بچوں کو happy رکھ سکوں. because you keep changing roles, right. پہلے دور میں جیسے لیڈیز تھیں وہ گھر میں ہاؤس وائف تھیں تو جی کھانا ہی پکانا ان کا کام ہے. لیکن اب دیکھیں ان کے بھی رولز چینج ہو گئے کہ بچے بھی انہوں نے پالنے ہیں. اپنے شوق سے کریے. اچھا ہم کمپیریزن کی بھی شیخ صاحب نے بات کی کہ کمپیریزن بہت جلدی ہم ڈرا کر دیتے ہیں، اور میرے خیال میں کمپیریزن کی ایک جو مین وجہ ہے وہ سوشل میڈیا بھی ہے ایک طرح سے. لیکن وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے ایسے ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرس ہیں جو کہ ایک ڈفرینس بھی کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری ایسے کانٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے جس سے آپ کو موٹیویشن بھی مل رہی ہوتی ہے. اچھا یہیں پر میں بات کروں گی کہ بہت سارے لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ینگسٹرز بھی، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمیں یوٹیوبر بننے کا بہت شوق ہے. سو اپنے ٹیلنٹ کو کس طرح سے آپ نے ریکگنائز کر کے کیا کیا ٹپس اس کے لیے آپ ہمیں دیں گی؟ پہلا اسٹیپ کس طرح سے لینا ہوتا ہے یوٹیوبر بننے کے لیے؟ اچھا یہ تھا کہ پہلے جب میں نے جیسے بتایا کہ فوڈ سے میرا تعلق 6 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں. پھر اب جب یہ یوٹیوب اور اس پہ جب میں نے دیکھا کہ زیادہ لوگوں کو اویئرنیس اس طرف زیادہ ہے، تو پہلے میں نے اپنی کچھ ریسیپیز جو ہے وہ شیئر کریں. پھر گھر سے اسٹارٹ لیا کہ وہ تھوڑا سا پکاتے ہوئے تو کوکنگ کا جو ویڈیو ہے وہ ڈالا. تو وہ 1-2 دفعہ ایسا کچھ میں نے جب اپلوڈ کیا تو لوگوں کو پسند آیا. تو پھر یہ کہ اب اچھا میرا یہ ہے کہ میں بالکل اسٹارٹ سے چاہتی ہوں کہ بچوں کو، جیسے ابھی میرا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کوکنگ کلاسز دوں بچیوں کو یا بچوں کو بھی.
آن لائن بھی اور فزیکلی بھی, کیونکہ دیکھیں ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب جو بھی ریسیپیز یا جو بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں وہ اتنے زیادہ ڈیفیکلٹ چیزیں اس میں کوئی 16-17 طرح کی چیزیں ڈال دیتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو اسٹارٹ جو بالکل جیسے جو بیسک فوڈ ہے وہ سکھایا جائے, اور وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف بچیوں کے لیے ہی ہے یا فیمیلز میلز کے لیے بھی ہے, کیونکہ اب جیسے ہمارا بیٹا ایک باہر ذرا ویسے ایک منٹ ذرا سوری ٹو کٹ یو, سچ بتائیں شیخ صاحب کتنے کھانے کے شوقین ہیں, کچن میں ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. ہاں کبھی میڈ نہیں آتی ہے یا کچھ مجھے ہیلپر نہیں ہوتے تو کرتے میرے ساتھ. اچھا, مطلب ایکچولی آپ کو سبزیاں کاٹ کے, ہاں, اور میں اپنے بچوں کو بھی کرتی ہوں, یہ نہیں کہ اگر میں بیٹی کو کہہ رہی ہوں تو میرے بیٹوں کو نہیں, اور اس سے فائدہ ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت میں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ روٹی ایسا نہیں ہے, بٹ ٹھیک ہے تھوڑا بہت آنا بہت ضروری ہے. اور اس کے کام آیا یہ چیز نا کہ وہ ابھی ماشاءاللہ وہ باہر ہیں تو وہ سارا کچھ پکانا شروع کر, جب مجھے آ گئی تھی خوشبو کہ یہ باہر جانا چاہ رہے ہیں تو میں نے ان کو سکھانا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی تم کچھ پکاؤ. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بچیوں کو مطلب بیسک سے سکھایا جائے. اب ان کو اتنی مشکل چیزیں بتا دیتے ہیں کہ یہ ڈالو وہ ڈالو, تو وہ تو دیکھ کے ہی بھاگ جاتے ہیں. انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ضروری ہے نا, کہ لیٹس سپوز آپ کسی دوسرے ملک چلے گئے یا کوئی ایسی سچویشن, گھر میں تو چلیں اماں ابا اتنا پیمپر کر کے رکھتے ہیں, بہت سارے بچوں کو کچھ شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ کچن میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گھر کے اندر. تو وہاں پر اکثر سن رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے ہوں لڑکیوں نے مسئلہ ہو رہا تھا, خود پکانا پڑ رہا ہے, کام کرنا پڑ رہا ہے, وہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں. اور باہر بھی کتنا کھائیں گے, اب باہر کا کھانا بھی کتنا کھا سکتے ہیں. اچھا, یہ باہر کے کھانے سے تو ہم جا رہے ہیں, مگر میں جو ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا, بچے بڑے پھنسی ہیں آج کل کے, جو پیرنٹس کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھانوں کے معاملے میں وہ بڑے پھنسی ہیں. کائنڈلی اس پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے, ان بچوں کو ہم کیسے خوراک کی طرف ہم آمادہ کریں اور یہ نوڈلز اور ان چیزوں سے باہر نکلیں اور گھر کی پکی ہوئی خوراک. ہاں نوڈلز وغیرہ سے تو ویسے واقعی میں ونس ان وائل کھا لیں تو ٹھیک ہے, یہ کھانے میں کیا حرج ہے, تھوڑا بہت تو کھایا جا سکتا ہے. اور میں تو یہ بلکہ اکثر کہتے بھی ہیں کہ اس طرح سے کیوں تم نے بچوں کو اتنا زیادہ, مطلب میرے تینوں بچوں کے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عادتیں فرق ہوتی ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ بھی جو ہے وہ دوسروں کے سب کے ڈفرینٹ وہ پسند کرتے ہیں. تو تینوں کی جیسے ناشتہ اگر بن رہا ہے تو تینوں کا بالکل مختلف ہی ہیلدی ڈائٹ بچوں کے لیے جو اس کے بالکل, ہاں بالکل ہیلدی ڈائٹ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہی مطلب ظاہر ہے آپ تھوڑا چینجز کر لیں فوڈ میں نا تو وہ بچے کھا لیں گے. جیسے ابھی ایک ہی طرح کا بچے کو روز کھلا رہے ہیں کھانا تو وہ تو بور ہو ہی جائے گا نا. تو اس میں تھوڑا سا ہر طرح کا چائنیز ہے تو پاکستانی ہے تو ہر چیز ملا ملو کے تو کچھ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں. صاحب لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی ملا ملو کے کافی چیزیں کھلائی گئی ہیں. میں ایڈ اس میں ایک جملہ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بینگن جو ہے وہ بندہ 50 سال کے بعد ہی کھاتا ہے, کریلے بینگن میں کیا گن ہے یہ پوچھا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے کہ بینگن میں کون سا گن ہے, یہ سوال کیا جاتا ہے. بینگن کا میں بتا دیتا ہوں چونکہ نام آیا, ہماری ایک میڈ تھی, وی ور ان دی فلپینز, آئی واز ڈوئنگ مائی ماسٹرز دیر. تو وہاں ایک کوئی پاکستانی ایمبیسڈر تھے, ان کے پاس انہوں نے کام کیا تھا, شی واز اے لوکل فلپینو. تو ان کو کچھ عرصے کے لیے ہم نے انگیج کیا, اینڈ شی واز اے ونڈرفل مدرلی کیریکٹر. اور انہوں نے ہمیں بینگن فرائی کر کے دہی کے ساتھ, آئی ڈونٹ نو اس ڈش کا کیا نام ہے, وہ کھلائے, بٹ دیٹ واز امیزنگ. وہ جیسے کہتے ہیں چاٹ لگ گئی. تو اس کے بعد وہاں سے میرا بینگن کا سفر سٹارٹ ہوا. اب بینگن کے پکوڑوں تک جاری ہے. کھانے کی باتیں چل رہی ہیں, پہلے بریانی سے بینگن پھر پکوڑوں. اور ایک اور بھی چیز سے بہت زیادہ ان کو مطلب ایک طرح سے ہیٹ تو نہیں کہنا چاہیے, بالکل پسند نہیں تھا. شروع میں کہہ دیتا اروی نہیں بنانا کبھی, لیکن وہ بھی میں نے دھوکے سے کھلا دی. اس میں الگ الگ چیزیں ڈال کے. آلو ہے, امی ہمیں بچپن میں کھلایا کہتے تھے یہ آلو کے خالو ہیں, تھوڑے سے میٹھے ہیں, تھوڑے آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں. بالکل ٹیسٹ کریں وہ چیز. بالکل ضروری نہیں کہ آپ فرائز بنا رہے ہیں تو وہ اسی طریقے سے بچے پھر 1 دن 2 دن 3 دن کھائیں گے تو پھر وہ چھوڑ دیں گے پھر نا. تو اس میں اگر ڈفرینٹ بہت مزہ آیا. اور اب اس سے پہلے کہ ہم کھانے میں اس حد تک کھو جائیں کہ میں تو بھاگنا چاہ رہا ہوں, سچی بات ہے, کھانے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب, شیخ محمد علی صاحب, آپ آئے, آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو رہی ہے اور آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا مسز سمین علی. اور کھانے پینے کی باتوں پہ ہم اس شو کا اختتام کریں, مگر بڑا اچھا ہمارا لرننگ ڈے تھا جی. آپ سے بھی بڑا انسپریشن ہم نے سیکھا ہے, پیرنٹنگ کے بارے میں بھی سیکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو آج ہم نے سیکھا ہے کہ جو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا, پورے پاکستان میں امپورٹنٹ فیکٹر تھا, کہ جو ڈس ایبلٹی کا جو ایشو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے کور کیا. اور ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو بھی ایک راستہ مل گیا ہے. اور ویب سائٹ بھی جیسے بتا دیا کہ نیشنل اسمبلی کی ہماری ویب سائٹ, اس کے اوپر سارے لاز موجود ہیں جہاں سے آپ اپنا نالج حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ
जो सबीन बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करती हैं ये आर्ट के ऊपर जो काम करते हैं ना, ये और रुबाब मिलकर मैं उससे बड़ा अमेज्ड होता हूँ सबीन। आज रुबाब ने बहुत अच्छी मार्बलिंग टेक्निक थी वो हमें सिखाई है आर्ट की, वो आप लोगों ने हमें ज़रूर बतानी है, बना के, और बहुत सारी हमें मिल भी रहे हैं पिक्चर्स, आप लोग भी देख रहे होते हैं। तो हम चाहेंगे कि जब भी हम आर्ट वर्क करें उसके नेक्स्ट डे हमारे पास ढेर सारी पिक्चर, हमारी ख्वाहिशात है ना, अब आप लोग ख्वाहिश करते हैं तो थोड़ी बहुत हम भी कर सकते हैं। इसी ख्वाहिश के साथ मेरे ख्याल में अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, और मिसेस सबीन अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और 4 चांद लगाए हमारे शो को जी। अब राइजिंग पाकिस्तान से हम इजाजत लेते हैं, जिंदगी रही तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हूँ हामून रशीद और सबीन फारूक आपसे। अल्लाह हाफिज।